नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 31 जनवरी सन 2023 है, मंगल का दिन है और शाम के 5 बज रहे हैं। कल अंधोनाक वाक़या एक बार फिर हो गया। वो सच कहा फिर एक बार सामने आ गया। जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ ने कहा था कि जो 40 साल पहले बोया गया था वो आज हम काट रहे हैं। एक बार फिर हमारे सामने आ गया। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज अदा करते हुए एक खुदकश हमला हुआ और उस हमले में रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक जो आज सुबह हुई उसमें 47 आदमी शहीद हो गए और जो कि शहीद करने वाले हैं दहशतगर्द है, वो उसे कहते हैं कि हलाक हो गए और 147 आदमी ज़ख्मियों की रिपोर्ट मिली है। नाज़रीन इकराम, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जैसे कहा था कि 40 साल पहले जो बोया गया वो आज हम काट रहे हैं। वो क्या था जो बोया गया काट रहे हैं? वो जनरल ज़ियाउल हक का जहादे अफ़गानिस्तान था जो अमरीकी मुफादात के लिए लड़ा गया, ख़ुद बरसरे इक़्तिदार रहने के लिए कि अमरीका पाकिस्तान में अपने जारी रखे गए गुमाश्ता निज़ाम में जनरल ज़िया और उसकी टीम को पावर में रखे। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर मुदाखलत की गई, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी की गई। ये आप देखें, आपकी रिपोर्टों में मौजूद है। गुज़श्ता दिनों जनरल ज़ियाउल हक के फ़र्जंद अर्जमंद और जान नशीन ने ये कहा, एजाजुल हक ने, कि मुझे हाफ़िज़ सईद ने बताया था कि जब अफ़गानिस्तान में मैं गया तो वहाँ एक पुल टूटा हुआ था अफ़गान कम्युनिस्ट हुकूमत की बमबारी की वजह से। तो मैंने उनसे कहा वहाँ पर जो मुजाहिदीन थे कि हम इसे दोबारा बनवा देते हैं। तो वहाँ पर मुजाहिदीन ने ये कहा कि कल ही जनरल ज़ियाउल हक यहाँ आए थे और उन्होंने हुक्म दे गए हैं और वो बनाया जा रहा है। ये थी मदाखलत की इंतहा, जिसे खुद ये तस्लीम करते हैं। नाज़रीन इकराम, किस कदर सूरत हाल ख़राब है कि हमारे कितना भारी सरमाया सिर्फ इस बात पर ख़र्च कर दिया गया जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारों का जंगला बनाया गया है। और आप देखें कि एक तरफ खुदकश हमला है और एक तरफ पाकिस्तान का ताजर ज़्यादा मुनाफे के उसमें, जो कि सरकारी अमले के मिले बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान से गंदम स्मगल हो रही है अफ़गानिस्तान। वो इकनॉमिक्स का खुदकश हमला है, पाकिस्तान के डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये है एक सूरत हाल। और फिर ऐसा क्यों है? मजहबी फंडामेंटलिज़म, इस्लामिक मजहबी फंडामेंटलिज़म पैदा किया गया था अमरीकी जहाद अफ़गानिस्तान को कामयाब कराने के लिए। ये है वो बोया हुआ जिसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि मजहबी फंडामेंटलिज़म के असरात किस कदर ख़तरनाक हैं। आप ये देख लीजिए कि आज भी हम महफूज नहीं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं
عام جگہ کا، جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر پولیس لائنز محفوظ نہیں تو باقی عام لوگ کیسے محفوظ ہوں گے. بالکل بجا کہا، بالکل درست کہا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ یہ مذہبی فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو بلائنڈ کر کے، آپ دیکھیں کہ بہت سے دہشت گرد یہاں پر لائے گئے جہاد افغانستان کو کامیاب کرانے کے لیے. ایک ویو چلائی گئی بہت. اس لیے کیوں چلائی گئی؟ اس لیے چلائی گئی، اس لیے چلوائی گئی تھی کہ امریکہ کا عالمی سرمایہ داری نظام پاکستان میں خطرے میں تھا، سوشلسٹ انقلاب افغانستان کی وجہ سے. انہیں خطرہ تھا کہ یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا، اس لیے کہ افغانستان میں جس طرح آج چین میں خوشحالی ہے، اسی طرح سوشلسٹ انقلاب کی وجہ سے افغانستان میں خوشحالی آ جائے گی. اور جنرل ضیاء الحق اور اس کی جماعتوں نے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ سب اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور جہاد افغانستان کر لیا گیا. اور وہ مذہبی فنڈامنٹلزم یہ ایک نرگسیت کی بنیاد پر عروج پر پاتا ہے. یہ رحمت للعالمین اور رب العالمین کی بنیاد پر فروغ نہیں پاتا. یہ پاتا ہے کہ وی آر دا سپیریئر. اور یہی نرگسیت آپ اس کا خود موازنہ کر لیں کہ انڈیا میں اس قدر کیا مسلمانوں کے خلاف ہندو مذہبی فنڈامنٹلسٹ وحشت ناک کارروائیاں کرتے ہوئے ملتے تھے. سیکولر ہندوستان فروغ پا رہا تھا، لیکن افغانستان کے جہاد کے حوالے سے جو اس کے رزلٹ سامنے آئے، اس سے یہ نرگسیت، جو اسلامک نرگسیت تھی کہ وی آر دا سپیریئر، وی آر دا مسلم اینڈ وی آر دا سپیریئر، اس کا اظہار انڈیا میں بھی ہونے لگا اور مینامارا میں بھی ہوا، برما میں. چنانچہ ان دونوں جگہ جو مسلمانوں کو کا عرصہ حیات تنگ ہوا، تو اس کے مقابلے میں پھر ہندو فنڈامنٹلزم ری ایکشن میں آیا. تو ناظرین کرام، اب یہ ہے صورتحال پاکستان میں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاد افغانستان کے بعد پاکستان میں انہی قوتوں کو حکمرانی حاصل رہی جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پیدا کی گئی تھی جہاد کے لیے. اب انہی قوتوں نے جو حکمرانی کرتی تھیں، جو جنرل ضیاء الحق کی پیدا کردہ تھیں، ان قوتوں نے اگرچہ جہاد امریکی ضرورتوں کے مطابق جہاد افغانستان کے خلاف بات کرنا شروع کی، لیکن وہ اندر سے ملے ہوئے تھے، وہ مخلص نہیں تھے. اور یہاں پر اس حوالے سے یہ خطرہ مول نہیں لیا گیا، بلکہ لیفٹ کی قوتوں کو مارا جاتا رہا، کچلا جاتا رہا، یا ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا این جی اوز کے حوالے سے. ناظرین کرام، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پالیسی ساز یہ تو اقرار کر دیتے ہیں کہ جو 40 سال پہلے بویا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ بویا کیا تھا، اس کو تلف کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف کوئی اس کے اقدامات نہیں کیے گئے. اور بندوق کے مقابلے میں بندوق کا دونوں طرف کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں. یہ جو جس نے یہ کیا، میں نے آج اس کا فوٹو فائل دیکھا، دہشت گرد کا، جس نے کہ پشاور میں یہ المناک وحشتناک واقعہ انجام دیا ہے، وہ شکل و صورت سے غریب گھر کا نوجوان لگتا ہے، جو کہ کسی فنڈامنٹلسٹ مولوی کے زیر اثر تبلیغ کا شکار ہوا. اور اس نے یہ یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات داخل کی ہوگی
کہ حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ جو پاکستان کی پولیس ہے یہ امریکی پولیس ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ساری کہانی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جس بات کی ضرورت تھی وہ یہی کہ وہ لوگ اب آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آج حکمرانی وہی کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شامل تھے، تو وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی امریکہ کو تو ایسی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بات کی پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس درد و فکر کے، یہ تو ان کے سوچنے کی بات تھی، لیکن ان کو جہاد افغانستان کے دوران جنرل ضیاء الحق نے قلعوں میں، شاہی قلعوں میں، جیلوں میں رکھ کر ان کو اتنا کمزور کیا۔ کاش اس وقت یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ میں نے تو شاہی قلعے میں جب مجھے گرفتار کر کے لے کر گئے تو مجھ سے انٹروگیشن میں یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ موسیٰ سعید بتاؤ کہ تمہارے نزدیک یہ سوشلسٹ انقلاب کا کیا حل ہے؟ تو وہاں پر بھی میں نے لکھ کر یہ دیا تھا، اپنی ایمان کی قوت کے ساتھ لکھ کر یہ سچ دیا تھا کہ جہاد افغانستان مت کرو، یہ بہت نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا آپشن اختیار کرو، سوشلسٹ انقلاب افغانستان کی وجہ سے امریکی مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں، ٹریلین آف ڈالرز کے، عرب ملکوں کے تیل کی دولت پر جو قبضہ ہے، ان کی پپٹ حکومتیں جو وہاں پر امریکہ نے قائم کر رکھی ہیں، ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ سے ہی کہو، رہو امریکہ کے ساتھ، اس لیے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو پھر اب اگرچہ یہ کچھ چین کی کیونکہ اپنی جو پالیسیاں، انقلابی پالیسیاں انہوں نے مائلڈ کی ہیں، ختم کر کے منافع کا ایک عنصر شامل کیا ہے، تو اس میں پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی کلاس ضرور پیدا ہو رہی ہے ایلیٹ کلاس میں، جس کے مفادات محفوظ رہتے ہیں چین کے ساتھ دوستی کے بھی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں کہ جب جہاد افغانستان شروع کیا جا رہا تھا تو حافظ سعید جو لشکر طیبہ کے لیڈر امیر بنے، وہ ان دنوں طالب علمی کے آخری مرحلے میں تھے، میرے ہی محلے دار ہیں، تو ہماری بحث ہوتی تھی۔ میرا موقف یہ تھا کہ یہ ایک شاندار موقع ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور پاکستان کو ڈیولپ کروایا جا سکتا ہے سوشلسٹ انقلاب افغانستان کی برکت سے، اس لیے کہ دوسرا آپشن اختیار کیا جائے۔ لیکن حافظ سعید صاحب کا موقف یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ہم جہاد سے، ابھی روس وہاں نہیں آیا تھا، ان کے روس تو بہت بعد میں آیا، اور اس وقت آیا جب پاکستان کی طرف سے مداخلت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تو پھر افغانستان کا سن 1922 کا ایک معاہدہ موجود تھا کہ اگر بیرونی کوئی حملہ ہوا روس پر اور خطرہ اور امداد کی ضرورت محسوس ہوئی، خطرہ ہوا، تو افغانستان روس کی مدد کرے گا اور روس افغانستان کی مدد کرے گا۔ اس بنیاد پر جب پاکستان سے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے امریکہ کی مداخلت انتہائی عروج پر گئی، تو افغانستان کی سوشلسٹ حکومت نے سوویت یونین سے یہ کہا کہ ہماری مدد کرو، بہت بیرونی مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے امریکہ کی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ بویا ہوا جو آج ہم کاٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ ہم کاٹتے رہیں گے۔ تو اس وقت میرا یہ موقف تھا،
اور حافظ سعید کا یہ موقف تھا. ابھی وہ لیڈر نہیں بنے تھے، لیڈر بننے جا رہے تھے. ضرورت پیدا ہو رہی تھی، امریکہ کی ضرورت پیدا ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جہاد کروانے والوں کی لیڈرشپ قائم کر دی جائے، پیدا کی جائے. تو حافظ سعید کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، پہلے ہم وہاں پر افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب کو ختم کریں گے، پھر ہم پاکستان سے امریکہ کو نکالیں گے. تو ناظرین اکرام، ڈالر کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ چندھیا گئی، یہ بلائنڈ ہو گئے اور بیچ ڈالا. آج اسلام کے نام پر آپ دیکھیں کہ بم دھماکے کرنے والے بھی وہ ہیں. ناظرین کرام، اذان ہو رہی ہے. میں اس کے احترام میں اپنے اظہار جذبات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان پر ایلیٹ کلاس کی گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی رہے گی، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی صورتحال رہے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے مقتدر حلقوں میں سے کچھ حلقوں. تو پھر یہ